बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिनल अलकरीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। खुसूसी प्रोग्राम रूहानियत के शाहसवार हज़रत ख्वाजा अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आज दूसरे प्रोग्राम के साथ ARYQ TV पर दाता की नगरी लाहौर से आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। हम इस प्रोग्राम में जिस करीम शख्सियत का ज़िक्र खैर करने का शरफ़ पा रहे हैं, औलिया की सफ़ में वो एक बड़ी नुमायाँ और जली हैसियत की हामिल हस्ती हैं। सलासे अरबा से आपको फैज़ हासिल है, सारे वास्तों से, वो वास्ता कादरिया हो, नक्शबंदिया हो, सोहरवर्दिया हो, चिश्तिया हो, निज़ामिया हो, जिलानिया हो, हर एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको जामे उस सिफ़ात बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मकबूल बंदों में शामिल करके मखलूक के लिए इनकी शख्सियत को फैज़ रसां बना दिया। हमारी शरफ़याबी है, खुशबख्ती है कि हम उनके करीमाना ज़िक्र से अपने गुनाहों की मुआफ़ी भी तलब कर रहे हैं, अपने दर्जों में बुलंदी भी पा रहे हैं और यकीनन उनसे वाबस्ता होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा बंदों के कुर्ब की हुसूल की कोशिश का अजर भी इंशाअल्लाह हमें ज़रूर हासिल होगा। ARYQ TV की हमेशा से ये रिवायत है और इस पर हम तवील अरसे से अमल पैरा हैं कि हम मखलूक खुदा का, बंदगान खुदा का, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों का, उनके दीवानों और ग़ुलामों का राबिता जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं उन करीम सिफ़ात लोगों से जिन पर अल्लाह ने ख़ास मेहरबानी फ़रमाई, जो दीन मतीन के हकीकी खुद्दाम गुज़रे, मखलूक खुदा के खिदमतगार रहे और अल्लाह ने उनको फिर अपने फ़ज़ल से मखदूम बना दिया ज़माने भर का। आज एक ऐसी ही जामे उस सिफ़ात शख्सियत का तज़किरा दूसरे प्रोग्राम में भी हमारा मौज़ू सख़ुन है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूहानी एतबार से इतनी सिफ़ात से नवाजा कि पूरा ज़माना उनकी सिफ़ात का, उनके औसाफ़ का, उनके कमालात का और उनके तसर्रुफ़ात का मोतरफ़ है। आइए बढ़ते हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मक़दम की जानिब। मैंने जिस करीम शख्सियत का और अपने आज की नशिस्त के ममदूह हज़रत ख्वाजा अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र किया, उनकी मुबारक दरगाह के आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ के सजादा नशीन हमारे मखदूम व मोहतरम आलम इस्लाम के अज़ीम स्कॉलर, मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा और ख़ुद साहिब उर्स की और आज जिनका हम ज़िक्र कर रहे हैं यानी हमारे ममदूह की आगोश तरबियत में परवरिश पाने वाली खुशबख्त शख्सियत जनाब हज़रत पीर इरफ़ान इलाही कादरी दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर साहब खुश आमदीद जनाब, और उर्से पाक की बार दिगर आपको मुबारकबाद। अल्लाह करे कि फ़कीर इस दरगाह पर आते रहें, लंगर भी खाते रहें, हज़रत के फ़यूज़ात से मुनव्वर भी होते रहें और आपके हुस्न अखलाक से भी वो हमेशा लंगर और फैज़ पाते रहें। हमारे आज की नशिस्त में दूसरे स्कॉलर, नौजवान स्कॉलर हैं, फाज़िल जलील हैं, बड़े खूबसूरत और तवाज़ो भरे लहजे के हामिल हैं। बहुत सारी नशिस्तों में हमारी गुजारिश पर तशरीफ़ लाते हैं और अपने हिस्से का काम बहुत आसान अंदाज में अपने नाज़रीन तक पहुँचाते हैं। ये हमारे पीर भाई भी हैं, यारान तरीक़त भी हैं और हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम, मुफ़स्सिर कुरान, शेख़ुल हदीस व तफ़सीर, आलम इस्लाम के अज़ीमुल मर्तबत स्कॉलर, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह जी, बानी व सरपरस्त इदारा तालीमात इस्लामिया पाकिस्तान, उनके हल्के में बैठने वाले, उनके कदमों से इज़्ज़त, आबरू, वक़ार और इल्म की दौलत पाने वाले खुशबख्त हैं। आप HOD हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर में, बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने बच्चों की, तलबा की तरबियत में, मुआशरे की तरबियत में मसरूफ़ अमल रहते हैं। जनाब प्रोफेसर तैमूर फ़ारूकी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। तैमूर भाई खुश आमदीद और आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपके इल्म में, फ़ज़ल में और बरकत अता फ़रमाए। रूहानियत के शाहसवार हज़रत ख्वाजा अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आज का ये दूसरा प्रोग्राम ऑन एयर है और हाज़रीन और दुनिया भर के नाज़रीन इससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हज़रत की ज़ात वाला सिफ़ात के हवाले से जनाब पीर इरफ़ान इलाही कादरी साहब से। पीर साहब क़िबला, पहले प्रोग्राम में भी हमने बहुत अच्छे अंदाज में हज़रत ख्वाजा अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के तज़किरे खैर का शरफ़ पाया। आपके ज़ौक़ इबादत की अगर हम बात करें और मुख्तलिफ़ सलासिल से, क्योंकि हर सिलसिला में जो बुनियादी इबादतें वो तो सारी हैं, लेकिन ज़िक्र और जो तरीक़ा तबलीग है उसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं। तो क्योंकि आप सारे सलासिल से भी वाबस्ता हैं तो यकीनन आपको जो ज़ौक़ इबादत है वो भी आपका मल्टी डायमेंशनल ही होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को आगाह फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने फैज़ान नज़र से दिल मेरा आबाद रख,
آمین۔ حضرت خواجہ اللہ رکھا شاہ میرے دل ربا کے واسطے بہت شکریہ صفدر علی محسن صاحب۔ آج پھر میں عرس پاک کی مبارکباد تمام ناظرین کو جو ہمیں اس وقت سن اور دیکھ رہے ہیں پیش کرتا ہوں، اور اس وقت ہزاروں کا اجتماع حضور قبلہ عالم حضرت قلندر کبریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ پر ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ جو آپ کا سوال ہے میری اپنی لکھی ہوئی ایک منقبت، میں اس کے چند اشعار پیش کر کے عطا فرمائیے۔ اس کو میں یہ سارے سلاسل اربع کے فیض کو شامل کرتا ہوں۔ بسم اللہ پیر صاحب۔ عرض ہے کہ سلاسل اربع سے فیض یاب ہوئے، سلاسل اربع سے فیض یاب ہوئے، ایسے چمکے کہ آفتاب ہوئے۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرشد کی نگاہ ناز ہوئی اور سرے فہرست انتخاب ہوئے، 16 سال تھی عمر پاک کہ آپ محو خواب ہوئے۔ ملی خوشخبری شاہ جماعت سے، مبارک ہو تم لاجواب ہوئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جب ہوئی توجہ پیر کی، فیض سے وہ کامیاب ہوئے، ایسے ملے نوادر پیر سے، دونوں جہاں میں نایاب ہوئے۔ قلب حزین نگاہ ناز میں ہمیشہ کے لیے شاداب ہوئے، آئے جو قدموں میں آپ کے، کرم ان پہ بے حساب ہوئے۔ آئے جو اولیاء در پہ، وہ بھی محو آداب ہوئے۔ عرفان ہے خاک قدموں کی، کرم آپ کے جناب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو سلسلہ عالیہ سہروردی قادری کی خلافت و اجازت حضرت بابا سیدنا سردار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل ہوئی، صحیح۔ اور پھر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا فیض حضرت امیر ملت ابو العرب حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری سبحان اللہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل ہوا، اور پھر چشتی قادری نظامی، یہ آپ کو خلافت و اجازت حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑیلہ شریف ضلع گجرات سے عطا ہوئی۔ بہتر۔ اور پھر سلسلہ عالیہ چشتی قادری ابو علی جہانگیری کی خلافت و اجازت خواجہ محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقیب آباد شریف قصور سے حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ قادری صابری قلندری فیض خلافت و اجازت گجراوالا سے حضرت بابا رحمت علی شاہ قادری قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل ہوئی۔ اگر ہم آپ کے تقوی پرہیزگاری کی بات کریں، آپ کی عبادت کی بات کریں، تو آپ کی عبادت کا عمل تو بچپن سے یہ تھا کہ آپ گھر کو چھوڑتے، بستر کو چھوڑتے، وہ رومی کشمیر نے کیا کہا تھا کہ رات پوے تاں بے دردانو نیند پیاری آوے، ہائے ہائے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ آپ کا معمول یہ رہا کہ بچوں کے ساتھ کھیلنا یا ان سے کوئی شغف رکھنا، یہ آپ کے معمولات سے ہٹ کر تھا۔ آپ کی بچپن سے عبادت و ریاضت، اور پھر جس علاقے ساہو چک میں آپ جلوہ گر ہوئے، اس علاقے کا عالم یہ تھا کہ سب سے پہلی مرتبہ نماز تراویح کا اہتمام آپ نے کروایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور لوگوں کو جمع کیا۔ اس وقت ابھی مسجد آپ نے بنیاد رکھ دی تھی، لیکن مسجد مکمل نہیں ہوئی تھی۔ رمضان شریف آیا تو تراویح کا اہتمام آپ نے کروایا، اور آپ کی عبادت اور محبت اور دین اور علماء کے ساتھ رغبت یوں تھی کہ حافظ محمد دین صاحب کو آپ نے حکم دیا کہ آپ آ کر نماز تراویح میں ہمیں قرآن سنایا کریں۔ وہ علی پور سیدہ شریف سے ہر روز ساہو چک شریف آتے، ہر روز آتے اور ہر روز چلے جاتے، قرآن پاک سناتے۔ اس زمانے میں ان کا کرایہ 1 روپیہ یا 50 پیسے لگتا تھا، آپ ہر روز انہیں 10 روپے عطا فرماتے اس امر پر کہ تم ہمیں قرآن سناتے ہو۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان یہ آپ کی رغبت تھی عبادت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، سارا دن، ساری رات، اور کئی دن بغیر کچھ کھائے پیے آپ کمرے میں بند رہتے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہ ابتدا سے عمل جاری تھا اور انتہا تک جاری رہا، اور تا دم وصال بھی آپ کا معمول یہ تھا، اور زندگی بھر آپ ساہو چک میں اپنی حجرہ مبارک میں، وہاں سے مسجد اور مسجد سے حجرہ، یہ آپ کا معمول رہا۔ یہ اسفار یا آنا جانا یہ آپ کا معمول نہیں تھا، اور ہمہ وقت آپ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ پیر صاحب، بہت اچھی خوبصورت بنیاد آپ نے فراہم کر دی۔ جناب پروفیسر تیمور فاروقی صاحب، آپ کے تبلیغی اسفار کو اگر ہم دیکھیں، بالخصوص ساہو چک شریف کے جو حالات دیکھیں، تو ہمیں کون کون سے تذکرے بہت نمایاں اور جلی انداز میں ملتے ہیں، اس پر ہمارے ناظرین کو آگاہی بخشیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفدر صاحب،
تصوف میں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو سفر ہوتا ہے وہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مٹا کر سفر الی اللہ کا ایک منزل ہوتی ہے جس کو وہ طے کرتے ہیں، اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ کر وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ تمام اولیاء کرام کا معاملہ یہی رہا، اور یہی منہج روحانی حضرت صوفی اللہ رکھا رحمۃ اللہ تعالیٰ قلندر کبریا کا بھی تھا کہ آپ نے سفر کیا اور مشائخ اور شیوخ کی خدمت میں حاضری دی۔ جس طرح کہ قبلہ پیر صاحب نے جن ہستیوں کے، جن شیوخ کے نام لیا، ان کا تذکرہ کیا، سر فہرست پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ ان کی مائیت میں آئے اور پھر دیگر سلاسل میں آپ نے ان سے فیض حاصل کیا۔ جب فیض حاصل کیا، ان سے مستفیض ہوئے، پھر انہی کے حکم پر آپ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ نکل پڑے۔ اور پھر جب 70 کی دہائی میں جب ان کی سیرت سے متعلق پڑھ چکا، تو 70 کی دہائی میں جب آپ ساہو چک شریف کی بنجر زمین پر قدم رنجا فرمایا آپ نے، تو وہ علاقہ ایسا تھا کہ جہاں پر جہالت بھی تھی اور گھٹا ٹوپ اندھیرے بھی تھے، لوگ ظلمتوں میں بھی ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ نے وہاں پر آ کر دین مبین کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ اولیاء کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اولیاء جب کسی جگہ پر تشریف لے جاتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، تو وہ اپنی ذات کو بالکل بھی بیان نہیں کرتے۔ ان کا مقصد حیات یہ بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی ترویج کی خاطر کام کرے۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے حضرت اللہ رکھا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر 70 کی دہائی میں 11ویں شریف کی محفل کا اہتمام کیا، اور اپنے پیر کے حکم پر، حفیظ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے وہاں پر اس کا اہتمام کیا۔ اب 11ویں شریف کی محفل کا اہتمام آپ کو وراثتی طور پر خاندان سے ملا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کی دادی محترمہ باقاعدہ ہر مہینے اس محفل کا انعقاد کرتی تھیں، اور آج بھی صفدر صاحب مجھے اس جگہ پر جانے کا شرف حاصل ہوا، تقریباً نصف صدی گزر چکی ہے، 55 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، آج بھی یہ محفل باقاعدہ طور پر وہاں پر منعقد ہوتی ہے۔ اور بڑے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 11ویں شریف کے محفل کا مقصد کیا ہے؟ آپ کبھی وہاں پر جائیں، چونکہ میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، تو بڑا خوبصورت نظام ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، نعت رسول مقبول کے زمزمے وہاں پر گنگنائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ذکر شریف ہوتا ہے، پھر درس قرآن و حدیث ہوتا ہے، پھر محفل سماع ہوتی ہے۔ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیض جو حضرت صوفی اللہ رکھا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے شیوخ سے لیا تھا، اس کا فیض آج بھی جاری اور ساری ہے۔ اور جس طرح قبلہ پیر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی مسجد کے حوالے سے، مسجد نور النبی کے حوالے سے، میں اس کی بات بھی تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب تعمیر کی جا رہی تھی 80 کی دہائی میں غالباً اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، تو آپ چونکہ ماہانہ وار سلسلہ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے تھے، تو ایک محفل میں بیٹھ کر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ غوث اعظم پیران پیر کا لنگر جاری اور ساری رہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی غیب سے مدد فرما کے اس مسجد کو تعمیر فرما دیں گے۔ تو پھر وہ جو سلسلہ جاری ہوا، لوگ جوک در جوک آتے رہے، سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ساہو چک کی ہستی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر صرف ایک آستانہ نہیں ہے، جہاں پر عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کی جاتی ہے۔ بہت بہترین جناب پروفیسر تیمور فاروقی صاحب، ایک مختصر وقفہ ہے آج کے اس پروگرام میں، اور حضرت اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات والا صفات کا تذکرہ واپس آتے ہیں۔ تو 11ویں شریف کی محفل کا بھی ذکر کیا پروفیسر صاحب نے، اس کے مزید احوال جانیں گے، اس کی اہمیت، اس کی برکت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس خانقاہ کے ساتھ جو اس کا ربط اور ضبط ہے۔ حضرت پیر صاحب قبلہ سے ایک مختصر وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، ARYQ TV لاہور سے صفدر علی محسن آپ سے مخاطب ہے۔ حضرت صوفی خواجہ اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ذات کا ذکر خیر ہمارا موضوع سخن ہے آج کے پروگرام کی صورت میں، اور 11ویں شریف کی محفل کے احوال کا وقفے میں جانے سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، اس کی مزید تفصیل کے لیے حضرت پیر صاحب قبلہ سے گزارش کروں۔ ساہو چک میں بیٹھے فیض یاب ہر ایک ولی، علم لدنی سکھایا جن کو حضرت مولا علی، بہت اعلیٰ، کرم ہے غوث کا بنے مظہر غوث جلی، درست، عرفان دیکھ لو درگاہ خواجہ اللہ رکھا شاہ ولی، اور مرید خاص تھے وہ حضرت جماعت علی، در پردہ ہوئے وہ حضرت رحمت علی، خواجہ حفیظ و نقیب کے گلشن کی کلی، عرفان کے رہنما خواجہ اللہ رکھا ولی۔ سبحان اللہ۔ خواجہ اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے توکل کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کو خواجہ محمد حفیظ اللہ سرکار بڑی لہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے صوفی صاحب
साहू चक में जाकर बैठ जाएं और पीरान पीर दस्तगीर की 11वीं शरीफ का अहतमाम किया करें। तो आपने दफ़ातन फ़ौरन ये अर्ज़ किया, हुजूर मुझे ऐसा गौस ना बताइएगा कि घर घर जाकर लोगों से मांगना पड़े कि आज गौस की 11वीं है। हाय हाय हाय, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है सफदर साहब। जी दुरुस्त। ख्वाजा मोहम्मद हफीज़ुल्लाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि यूँ वैसे तो मैंने बहुत लोगों को इजाज़त दी है, लेकिन जिस मर्द कामिल की मुझे तलाश थी वो अब मिला है। आप वहाँ जाकर बैठ जाइए, पानी का प्याला रखिए और गौसे आज़म की 11वीं का इन्निकाद कीजिए, आप उसको तकसीम कर दीजिए, आपका किसी से रिश्ता नहीं टूटेगा। और अगर कुछ पेश करे कोई तो उसे अपनी ज़ात पे सर्फ ना करना, वो गौसे आज़म की 11वीं के इन्निकाद पे लगा देना। दुरुस्त। आपका ज़िंदगी भर एक मामूल रहा कि आपने ज़िंदगी भर लंगर शरीफ से, लंगर खाने से खाना नहीं खाया। ये बात अचंबा होगी, ये बिल्कुल हैरत की बात हो, हैरत की बात है। कि खुद पकवा रहे हैं, खुद ऐसा इंतजाम हो नहीं कर रहे हैं। सकता, नॉर्मली होता भी नहीं है, होता भी नहीं है। कम ऐसा होता है। और जो अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों ने आपको नजराना पेश करना, उसे 3 मरतबा दरियाफ्त फरमाना, किस लिए दे रहे हो। अगर किसी ने कहा आपके लिए, तो फरमाना उठाओ ले जो, फ़कीर मुस्तफ़ा का ग़ुलाम है। अल्लाहु अकबर। नजराना नहीं लिया आपने। और ये तरीक़त के अंदर हम देखें, ये मशरब कलंदराना है। अगर कोई ये कहता कि गौसे आज़म की 11वीं के लिए और 3 मरतबा ये कहता, तो फिर उसको कबूल फरमाते, और कबूल फरमाकर उसको अपनी जेब में नहीं डाला, वो खादम ख़ास हज़रत सूफ़ी एहसान इलाही साहब को अता फरमा देते। ये आपका मामूल था। तो जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए ये हुक्म लेकर 11वीं शरीफ का, और आपने फिर ये फरमाया कि पर्दे के आगे तो मैं हूँ, पर्दे के पीछे गौसे आज़म है। अल्लाहु अकबर। और फरमाया ये लंगर, ये दस्तरखान, ये आस्ताना, ये मस्जिद, ये गौसे आज़म का है, सब कुछ हमारा नहीं है। और आपने ख़ुद ज़िंदगी भर जो आपकी अराज़ी ज़मीन थी, वहाँ से जो गल्ला आता उसमें से खाना तनावुल फरमाया। अल्लाह। ज़िंदगी भर आपके तवक्कल और तक़वे का ये आलम था। और आप फरमाया करते थे अक्सर कि पल्ले रिज़्क़ नहीं बनते पंछी ते दरवेश, जिना तवक्का रब दा खर्च उन्होंने हमेश। हाय हाय हाय। और वो 11वीं शरीफ का मामूल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ताला 1971 से लेकर आज तक उसी तरह मामूल जारी है। दस्तरखान भी उसी तरह लगा हुआ है, और हर माह चांद की 10 तारीख को 11वीं शरीफ का एहतमाम भी होता है। जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बताया, इन्होंने जाकर वहाँ देखा भी कि कुरान मजीद की तिलावत है, नात रसूल मकबूल है, महफ़िल सिमा है, दरस कुरान व हदीस है। इस फ़कीर की ये ड्यूटी है। जो 40 दिन मेरी उम्र थी उस वक़्त जब हजूर ने, मेरे वालिद गिरामी सज्जादा नशीन है, और मुझे भी 40 दिन मेरी उम्र थी जब हज़रत क़िबला आलम हज़रत ख्वाजा अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये जो ताज मैंने इस वक्त सर पे रखा हुआ है, ये मुझे पहना दिया था। अल्लाह। 40 दिन। और मेरा ज़िंदगी भर का जो टेनोर है जो उनके साथ गुजरा, वो स्कूल भी वही था, यूनिवर्सिटी भी वही थी, कॉलेज भी वही था। कितना अरसा पीर साहब आपको नसीब हुआ हजरत कलंदर? मुझे आपके साथ बहुत कलील अरसा नसीब हुआ, अंदाजन ये कितना? तकरीबन 5.5 साल का अरसा है। बहुत बहुत कीमती लेकिन तरीन ये है। 5.5 साल जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि आज भी पूरी दुनिया में मेरा आना जाना जो है, या ये कलाम करना, ये उन 5.5 साल की तरबियत और नज़र इनायत है। 6 माह की मेरी उम्र थी जब वो पहली मरतबा मुझे महफिल में साथ ले गए। तो सब ने कहा ये क्या करेगा? फरमाया आज से काम ले रहा हूँ, चूँकि काम बहुत लेना है। अल्लाहु अकबर। और उनके बाद फिर मेरा स्कूल जाना या मदरसा, ये तमाम तालीमाती मामलात भी हुए। लेकिन उसके साथ साथ जो आपका मिशन था, जो आपका विजन था, मैं उसको लेकर चलता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये उनकी अता तौफीक इनायत से आज तक वो विजन, वो मिशन उसी तरह जारी हो सारी है। और अल्लाह तबारक व तआला मजीद इसमें अल्लाह इसे और दवाम से दवाजे और महशर की सुबह तक ये सिलसिला कायम रहे। आमीन। प्रोफेसर तैमूर फ़ारूकी साहब, हज़रत का ज़िक्र खैर जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं, हमें लगता है कि हम उनसे अजनबी नहीं हैं, गैर भी नहीं लगते। मोहब्बत का एक अजब आलम जो है, जैसे जैसे उनका ज़िक्र खैर चुनते जा रहे हैं, उनकी सिफ़ात और उनके आप समझ लें कि जो अक्स जमील हैं उनकी सारी शख्सियत के जैसे जैसे खुलते जा रहे हैं, तो लगता है कि हमारा भी कोई रब्त है हज़रत की ज़ात से।
ان کی اپنے مرشد سے بڑی والہانہ محبت تھی، بڑا طویل دورانیہ ہے، کم و بیش 42 سال کا، جو انہیں اپنے مرشد کریم حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری قدس سر العزیز کی مبارک خدمت میں صرف کرنے کے لیے ملا۔ اس محبت کے کیا احوال ہیں جو مرشد اکمل سے آپ کو نصیب ہوئے، اس کا کچھ تذکرہ فرمائیے۔ صدر صاحب، اس گفتگو، اس سوال کے جواب کا آغاز میں شعر سے کروں گا کہ یہ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر کبریا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ جو مرشد سے محبت اور بیعت کا سفر تھا، یہ کوئی عام وقت نہیں تھا، یہ بڑا تابناک اور روح پرور لمحہ تھا کہ جب آپ 12 سال کی عمر میں اپنے بابا جان اور اپنے تایا جان کے ساتھ امیر ملت کی دہلیز مقدس پر حاضر ہوئے۔ اور سب سے مزیدار بات یہ تھی کہ جب حضرت امیر ملت نے ان کو دیکھا تو دور سے کہا کہ ان کو آنے دو، میں انہی کا منتظر تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس عمر میں آپ حضرت امیر ملت نے حضرت اللہ رکھا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دست مبارک پکڑا اور کہا کہ میرا جو کرنے والا کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اب ملاقات ہے، عمر بھی آپ دیکھیں، لیکن روحانی معاملات ایسے ہیں کہ ایک شیخ جو ہے وہ اپنے مرید سے کہہ رہا ہے کہ میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اگر تم میرے نقش قدم پر چلو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، تمہیں میرے جیسا بنا دے گا۔ اب یہاں پر مجھے ایک فارسی کا شعر یاد آیا کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ کہ جب ایک شیخ کی نظر اس کے مرید پر پڑتی ہے تو اس کو روحانیت بھی ملتی ہے، اس کو تصوف کی منازل بھی اس کی طے ہوتی ہیں۔ اب پھر سب سے بڑی بات صفدر صاحب، آپ بھی نسبتوں والے ہیں، ہم بھی نسبتوں والے ہیں، ہمیں وہ لمحہ بڑا پروقار لگتا ہے، ہمارے لیے کائنات کا اثاثہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے مرشد کی مائیت میں وقت گزارتے ہیں تو وہ ایک لمحہ بھی ہمیں میسر آ جائے۔ لیکن کیا ایک عظیمت ہے حضرت اللہ رکھا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کہ آپ نے خود فرمایا کہ 1 سال 2 سال یا چند لمحے نہیں، 40 سال سے زائد کا عرصہ حضرت امیر ملت کی خدمت میں آپ نے گزارے، اور ڈیوٹی کیا تھی کہ وضو کروانا اور تہجد کی نماز کے لیے آپ کی تیاری کروانی ہے۔ اب وہ روحانیت کا لمحہ، وہ رحمت ماب گھڑیاں جب ان کو میسر آتی تھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کی عنایت بھی ہوتی تھی، اللہ کے فضل کی بارش بھی ان پر ہوتی تھی، اور پھر سب سے بڑی بات کہ اپنے مرشد، اپنے پیر خانے کا ادب و احترام کتنا تھا کہ نہ صرف بڑے، نہ صرف پیران عظام، بلکہ اگر اس مرشد خانے کا کوئی طفل بھی ان کو کوئی حکم کہتا، کوئی کام کہتا تو آپ بالکل اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اور پھر جب بندہ اس لیول پر پہنچتا ہے نا تو اس کو مخالفتیں بھی ہوتی ہیں۔ دراصل سلسلے کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ حسد اور جیلسی کا ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے۔ درست ہے۔ تو آپ کے پیر مرشد پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ فرمایا تھا کہ اے صوفی جی، اے کلندر جی، اے پیر جی سونا جی، کہ آپ گجراں دے منڈیا کدی اس بارے چ دل دے اندر کوئی گل نہ لے کے آویں۔ تو یہی وہ آپ اپنے ملفوظات میں بھی فرماتے ہیں حضرت اللہ رکھا رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ توجہ وحدہ لا شریک کی طرف، نبی آخر الزمان کی طرف، اور مرشد اور پیشوا کی طرف، باقی سب کچھ فنا۔ کہ جب ایک سالک کی توجہ اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ اور اپنے شیخ پر ہو جاتی ہے تو پھر باقی چیزیں اس کے سامنے کچھ معنی، کچھ وقت، کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت تھی کہ جنہوں نے آپ کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر صاحب قبلہ، حضرت کے فیضان کا ذکر کریں، ان کے کرامات کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ یہ جو مزار اقدس جہاں ہے ساہو چک شریف میں، اس پورے خطے کے پس منظر میں اگر ہم ذکر کریں تو اس مزار مقدس کی اس خطۂ زمین پر اہمیت اور اس کی جو روحانی ایک اہمیت ہے اس پر بالخصوص آپ ہمیں کچھ انپٹ دیجیے۔ قبلہ، جب آپ ساہو چک کی بستی میں جلوہ گر ہوئے، اس پورے علاقے میں پانی نہیں ملتا تھا۔ صحیح۔ آپ کے جلوہ گر ہونے سے آپ نے وہاں ایک کنواں کھدوایا، اس کا پانی 27 فٹ پر ہے۔ صحیح۔ آج بھی پورے علاقے کے جو پانی ہے 200 فٹ، 300 فٹ، 400 فٹ کا، اس سے یہ تھوڑا مختلف ہے اور لذیذ بھی ہے۔ اور وہاں آپ نے 10 محرم الحرام کا دن تھا، بابرکت دن تھا، جب اس کی تکمیل ہوئی، اللہ اکبر، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اے اللہ، اس پانی سے اگر بیمار، بے اولاد، کسی قسم کے مریض 7 جمعرات متواتر غسل کریں یہاں آ کر، اور 41 دن اس کو پانی کو پیا جائے، اے اللہ ان کو میرے شیخ کامل اور امام عالی مقام
حضرت امام حسین علیہ السلام کے نلین پاک کے تصدق سے فیض یاب فرمانا، سبحان اللہ، اور جب اس پانی کا معاوضہ لیا جائے گا شفا ختم ہو جائے، اللہ اکبر، یہ پھر قلندرانہ مشرب آ گیا۔ واہ واہ، فرمایا کہ مخلوق خدا یہاں سے فیض یاب ہوگی۔ اب جس طرح قبلہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ ظلمتوں کا دور دورہ اور جہالتوں کا دور دورہ، اس دور میں یہ کیفیت آپ کی، ایک تو یہ پانی کا جاری ہونا اس علاقے میں اور آج تک اس کی فراوانی اسی طرح موجود ہے۔ دوسرا، 4-5 دیہاتوں میں ایک ہی قاری صاحب آتے اور وہ سب کو نماز عید پڑھا جاتے اور سب سے اپنا نذرانہ وصول کر کے چلے جاتے۔ مرد قلندر جب بھی کہیں آتا ہے تو اس سے سب سے پہلا کام دین متین کا لیا جاتا ہے، درست ہے، امامت کے اور طریقت اس کے علاوہ ہے بھی کیا؟ ایگریڈ۔ اور شیخ سعدی نے تو اس پہ بڑی وضاحت سے کہہ دیا، طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح سجادہ و دلک نیست۔ آپ نے اس دور میں فرمایا کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ اس گاؤں میں مسجد میں نماز پڑھا کے آئے ہیں، اب یہاں نہیں پڑھا سکتے، اور پھر اس وقت آپ نے اس مسجد کا اہتمام اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مریدین کی تربیت، لوگوں کو راہ نور دیدہ حق دکھا کر آج آپ کی نظر عنایت اور اس علاقے میں جلوہ گر ہونے کی برکت اور وجوہات کی بنا یہ ہے کہ آج اس علاقے کا بچہ بچہ مؤذن بھی ہے، امام بھی ہے۔ آپ کی درگاہ اقدس پہ جو ادارہ جامع اسلامی حنفیہ غوثیہ و تحفیظ القرآن انسٹیٹیوٹ، جہاں سینکڑوں طلباء حفظ قرآن اور درس نظامی بھی کر رہے ہیں، اور آپ کا فیضان روحانی طور پر بھی لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اور قرآن و سنت کے پیغام کی روشنی میں بھی لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم برکتوں کے یہ سلسلے ہمیشہ اسی طرح قائم دائم رکھے اور حضرت کا فیضان اسی طرح جاری و ساری رہے۔ اس دعا کے ساتھ ایک مختصر وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، خصوصی پروگرام حضرت خواجہ اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، اس کے ساتھ ایئر بائی کیو ٹی وی داتا کی نگری لاہور سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ بڑا خوبصورت پروگرام ہے، ایمان افروز تذکرہ ہے ہماری آج کے پروگرام کے ممدوح حضرت خواجہ اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا گفتگو کا سلسلہ پروگرام کے اس اختتامی حصے میں آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، حضرت صاحب کے چند اقوال کا ذکر فرمائیے، آپ کے چند نصائح کا ذکر فرمائیے جو وقتاً فوقتاً اپنے مریدین کو، محبین کو اور سالکان راہ طریقت کو آپ ارشاد فرمایا کرتے اور اس کا اظہار فرمایا کرتے۔ صفدر صاحب، جو تصوف اور روحانیت کی راہ ہے، یہ عشق و اخلاص کی وہ منزل ہے، یہ وہ رستہ ہے کہ جب انسان اس پر چلتا ہے تو اس کی عقل پیچھے رہ جاتی ہے اور دل روشن ہو جاتا ہے۔ درست ہے۔ اور حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا قلندر کبریا رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کی ذات وہ ذات تھی کہ آپ نے اپنے مرشد سے جو فیض حاصل کیا تو اس کی بدولت اللہ نے آپ کے دل کو روشن فرما دیا تھا، کیونکہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو سالکین زمانہ کے لیے آپ کے اقوال ملفوظات وہ مشعل راہ اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ صحیح۔ اب اگر ہم ان کی شخصیت کو دیکھیں، ان کی ذات کو دیکھیں، ان کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو آپ نے 5 چیزوں پر فوکس کیا۔ سب سے پہلی چیز محبت الہی، دوسری چیز ہے محبت رسول، تیسری ہے فکر و رضا، چوتھی ہے خدمت خلق۔ اب ان 4 چیزوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ زندگی کے حوالے سے ایک خوبصورت کوٹیشن کوٹ کرتے ہیں، بڑا ایک خوبصورت مجھے ان کا وہ جملہ لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی جو زندگی ہے انسان کی، یہ سفید چادر کی مانت ہے، اس کو داغ لگنے سے بچاؤ۔ اب یہاں پر سالکین کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو مطلب یہ تھا کہ اپنی ذات کو دنیا کے اغراض و مقاصد اور خواہشات سے دور رکھو۔ جب بندہ دنیا کے خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی روحانیت کی زندگی دھندلی پڑ جاتی ہے۔ متفق۔ دوسری بات پھر آپ نے فقیری سے متعلق کی کہ فقیر وہ نہیں جو بھوک جو ان سے وہ پہ گزارا کرے، بلکہ فقیر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلے اور مخلوق خدا کو نوازے۔ دوسروں کی مدد کرنا یہ ہمارے اولیاء کا شہوارہ ہے کہ اپنی ذات کی نفی کر کے مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ جس طرح کہ قبلہ پیر صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ آج تک ان کے وصال مبارک کے بعد سے لے کر آج تک ان کے اس آستانہ مبارک پر مخلوق خدا کا جمع غفیر ہے، مخلوق خدا آتی ہے اور ایک لنگر ہے، عظیم لنگر ہے جو مخلوق خدا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
جو ایک شخص بات کہتا ہے نا اس کی بات میں تاثیر تب پیدا ہوتی ہے جب وہ خود اس پر عمل کرتا ہے. بالکل صحیح. آپ نے اسی بات پر عمل کیا. اور پھر تیسری چیز میں عرض کروں, فکر و رضا. آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان سے کبھی بھی اپنے پیشوا کی, اپنے اس محبوب کی, اپنے یار کی کبھی بھی کوئی شکایت نہ کرو. جب شکوے شکایت انسان کی زبان پر آتے ہیں تو پھر روحانیت پر اثر پڑتا ہے, تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور نسبتیں کمزور ہو جاتی ہیں. آپ یہی دیکھ لیں کہ میں نے جیسے پہلے بیان کیا کہ حضرت امیر ملت کی خدمت میں 40 سے 42 سال 42 ایئرز آپ نے گزارے. اب ان کے اندر نہ کوئی زبان پر شکوہ ہے, نہ کوئی عمل کے اندر کسی جگہ کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے. تو یہ وہ فیضان تھا ان کا کہ جو روحانیت کا حضرت امیر ملت کی نسبت سے آپ کو ملا تھا. اب میں آخری بات کروں کہ حضرت نے نہ صرف روحانیت سکھائی بلکہ لائف کو ڈسپلن بھی بنایا. آپ نے کہا کہ اپنی زندگی کے اندر نظم و ضبط لے کر آؤ. اب وہ نظم و ضبط کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں قبلہ, ہمارے دور کے اندر نا ہم طریقت اور جو تعریف کی جاتی ہے پیری مریدی کی وہ یہ کی جاتی ہے کہ جناب پیر بن جو, نمازیں معاف ہیں, قرآن معاف ہے. لیکن نہیں, آپ نے نظم و ضبط سے مراد یہ تھا کہ نماز کی پابندی کرو, جس طرح قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ اپنے آستانے کے اندر محفل مسجد جو نماز تراویح کا اہتمام فرمایا, صوت و سلام کا جو ہے وہ اہتمام فرمایا. تو مقصد یہی تھا کہ جو اپنے متوسلین ہیں, مریدین ہیں, ارادت مند ہیں, ان کو اللہ کے نزدیک کیا جائے, رسول اللہ کی نسبتوں کے قریب کیا جائے. یہ آپ کے وہ چند چیدہ وہ کلمات تھے جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی. بڑی مہربانی. پیر صاحب قبلہ, آپ اسی آغوش تربیت میں پرورش پاتے رہے جس تربیت کے حوال ہم نے دونوں پروگراموں میں بالتفصیل نشر کرنے کی کوشش کی ہے. گر قبول افتد زہے عز و شرف. تو آپ حضرت کی پوری سوانح کو سامنے رکھتے ہوئے, ان کی پوری سیرت کو, حیات مبارکہ کو, تبلیغی مسائی کو, ان کی سیرت کو, شمائل کو, خصائل کو, ان کی جملہ صفات کو سامنے رکھتے ہوئے ان دو پروگراموں کا لب لباب, اس کا کنکلوژن اور خلاصہ کلام ہمارے ناظرین کو کن لفظوں میں پیش کیجیے گا؟ افضل صاحب قبلہ, آپ نے اپنی ساری زندگی خیر الناس من ینفع الناس کا مصداق پڑھ کر گزاری. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. اور آپ کے 3 لفظ جو ہیں وہ ہر وقت مریدین کے قلوب و اذہان میں بھی گونجتے رہتے ہیں, اس وقت بھی آج بھی. اور اس درگاہ کا یہ ایک فیضان اور خاصہ ہے. آپ فرمایا کرتے تمنا نہ کرو, منع نہ کرو, جمع نہ کرو. بھئی کیا ہی اچھا, کیا بات. اور تیسری ایک بڑی بات یہ ہے, جو کر دینا تو آسان ہے کیونکہ اس پر عمل بڑا مشکل ہے, اور آپ کا یہ عمل دیکھا گیا ہے کہ نیا سورج نیا رزق. شام تک جو کچھ آپ کی بارگاہ میں آتا وہ تقسیم فرما دیا جاتا. کیا کہنا, یہ آپ کی زندگی بھر کا معمول تھا. وہ متقدمین کی جو روایت ہے, یہ معمول تھا آپ کی حیات طیبہ کا. سبحان اللہ, سبحان. وصال تو 13 نومبر 1987 ہے, 20 ربیع الاول 1408 ہجری بروز جمعۃ المبارک. لیکن اگر ہم آپ کی حیات دیکھیں تو ہمیں وہاں فقر فرید الدین بھی نظر آتا ہے. ہم آپ کی حیات دیکھیں تو وہاں رنگ نظام بھی ملتا ہے. ہم آپ کی حیات دیکھیں تو وہاں عشق خسرو بھی ملتا ہے. ہم آپ کی حیات دیکھیں تو وہاں باقی باللہ کا فیض بھی ملتا ہے. کیونکہ آپ کا جو زندگی کا پہلا وجد ہے وہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آپ کو ہوا تھا, حضرت امیر ملت کی معیت میں. سبحان اللہ. اور وہ وجد کی جو کیفیت ہے آج تک بھی آپ کے درگاہ ناز پہ گونجتی ہے. جب سما کا ماحول ہوتا ہے, یا نعت خوانی ہو, یا خطابات کی محفل ہو, تلاوت قرآن ہو, وہ وجد اور کیف کی جو کیفیت ہے یہ آپ کے فیض کا ایک خاصہ ہے جو کہ 4 دانگ عالم میں ہمیں ملتا ہے. اور یہ آپ کا ایک اور بڑا خاصہ کیا ہے کہ اس وقت تو آپ نے وہاں بیٹھ کر خیمہ زن ہو کر, جب حکم ملا تو خیمہ لگا کر بیٹھے تھے, خیمہ زن ہو کر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کی. لیکن آج پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے, آپ سے محبت کرنے والے, آپ کے مریدین, آپ کے نام لیوا موجود ہیں, اور پوری دنیا میں یہ آپ کے اوراس جو ہے انعقاد پذیر ہوتے ہیں. صرف ساہو چک شریف میں آج نہیں ہو رہا, پوری دنیا میں ہوتے ہیں. اور الحمدللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں, اور آپ کا جو پیغام ہے, وہ جو مشرب ہے وہ کیا ہے, آپ فرماتے ہیں محافل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کی مرضی ہے, سما, نعت خوانی, خطابات, لیکن عرس اس کا نام ہے, خانقاہ اس کا نام ہے, آستانہ اس کا نام ہے کہ آنے والے کو بغیر طلب کیے کھانا پیش کیا جائے.
کیا کہنا ہے، آپ فرماتے پوچھ کر کھانا دینا یہ مہمان نوازی نہیں ہوتا. بہت اچھا ہے. جو بھی آئے جیسے بھی ہو اسی وقت اس کے سامنے کھانا پیش کیا جائے، اور یہ اس درگاہ کہ آج بھی یہ معمول جاری ہے. چونکہ آپ کی حیات کا جو عمل ہے وہ یہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرتا رہا ہوں. یہ آخری الفاظ ہیں آپ کے. پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں. اللہ میری جو شخص دن رات اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، لوگوں سے نذرانہ بھی نہیں لیتا، ہر وقت لوگوں کی خدمت میں مشغول رہتا ہے، فقر و فاقہ میں حیات گزر رہی ہے. اقبال نے کہا تھا مہر و ماں انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر. ان حالات میں آ کر پھر کیا ہے کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. آپ کی حیات ہمیں عجز کا درس دیتی ہے، آپ کی حیات ہمیں تواضع کا درس دیتی ہے، آپ کی حیات ہمیں محبت کا درس دیتی ہے، آپ کی حیات ہمیں للہیت، خشیت، اللہ کے حضور جھکنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیتی ہے. ماشاءاللہ. مکرم ناظرین، آج کے پروگرام اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. میں بہت شکر گزار اپنے معزز مہمانوں کا، بالخصوص سجادہ نشین آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سیالکوٹ، اور جس کریم شخصیت کا ذکر کیا، ان کے آغوش تربیت میں، حسن تربیت میں جلا پانے والی شخصیت حضرت علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب. آپ کا بہت شکریہ پیر صاحب قبلہ، اور مہربانی کہ ہمیں بھی اس ذکر خیر اور تذکار خیر کے ساتھ آپ نے انوالو کر لیا، ہمیں بھی برکت مل گئی. پروفیسر تیمور فروقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے، اور تعلیمی تدریسی جو خدمات سر انجام دیتے ہیں آپ کے شیخ کریم کے صدقے، حضور شاہ جی کے صدقے، اللہ اس میں اور برکت عطا فرمائے. عشق کی بات ہو رہی تھی، اور یہ سارا دونوں نشستوں کا جو کنکلوژن ہے، جو اس کا حاصل کلام ہے، وہ بنیادی طور پر عشق ہے. چاہے وہ رب تعالیٰ کا ہو یا رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، ایک ہی بات ہے، ایک ہی رستہ ہے. کیونکہ اللہ کی طرف جانے والے سارے رستے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ہو کر ہی گزرتے ہیں. ایک شعر ابھی پیر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا مشکل ترین کام ہے جس کے بارے میں انہوں نے اشارہ کیا. اس پہ میرا دل ہے کہ ایک شعر پنجابی زبان میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ کوفے عشق نتارا کیتا، کوفے عشق نتارا کیتا، کہنا ہو رے کرنا ہو رے. کوفے عشق نتارا کیتا، کہنا ہو رے کرنا ہو رے. اور جب بات عشق کی آئی تو جناب ندیم بھابا کے 2-3 اشعار کے ساتھ میں پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھوں گا. وہ لکھتے ہیں کہ کوئی پھول مجھ میں کھلا دیا تیرے عشق نے، کوئی پھول مجھ میں کھلا دیا تیرے عشق نے، مجھے رنگ ساز بنا دیا تیرے عشق نے. واہ واہ واہ. کوئی پھول مجھ میں کھلا دیا تیرے عشق نے، مجھے رنگ ساز بنا دیا تیرے عشق نے. اور یہ شعر بہت سارے لوگوں کے حسب حال بھی ہوگا اور حسب نسبت بھی ہوگا کہ میرے جیسے جاٹ تو پہلی تال کی مار ہیں. میرے جیسے جاٹ، سما سننے والے بیٹھے ہیں، تال سمجھتے ہیں سارے لوگ. میرے جیسے جاٹ تو پہلی تال کی مار ہیں، یہاں سیدوں کو نچا دیا تیرے عشق نے. میرے جیسے جاٹ تو پہلی تال کی مار ہیں، یہاں سیدوں کو نچا دیا تیرے عشق نے، تیرے عشق نے، تیرے عشق نے. اللہ کرے کہ عشق کے کلزم کا کوئی ایک قطرہ ہمارا نصیب ٹھہرے، پھر دیکھیے کہ ہمیں دریا اور سمندر بنتے دیر نہیں لگے گی. تذکار خیر کی اس مبارک نشست سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے اور آپ کی سماعتوں کا بھی شکر گزار ہوتے ہوئے، میں میزبان محفل صفدر علی محسن رخصت کا طلبگار، نیکی کی، خیر کی اگلی مجلس کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.